Right, ladies and gentlemen, in a blink of an eye from Sharjah to Islamabad over here in the PTV Sports Studios, I happen to be Shahzad Hassan Khan. Thank you very much for staying tuned. It's wonderful to have you. You know, such amazing audiences out there. Today, it was a Super 4 match in between Afghanistan and Sri Lanka, where Sri Lanka won the toss and chose to field first, where Afghanistan, ladies and gentlemen, actually scored 175 for the loss of 6 wickets in 20 overs. And guess what Sri Lanka did? They won the match in a very dominant fashion. कहीं पर भी किसी मौके पर ऐसा नहीं लगा कि Sri Lanka wasn't mindful, that they weren't thoughtful of what they are actually going to execute their plan. बिल्कुल बेहतरीन तरीके से खेले. बांग्लादेश के अगेंस्ट भी श्रीलंका की ऐसी ही बॉडी लैंग्वेज नजर आई. But before we move any further, I believe that it's about time कि हम उन लोगों से सुने कि श्रीलंका ने कहां-कहां ठीक एप्लीकेशन की फॉर व्हाट दे वांटेड टू एग्जीक्यूट इट और अफगानिस्तान से क्या गलती हुई. ऑब्वियसली आखिरी 5 ओवर्स अफगानिस्तान के लिए थोड़े से डिफिकल्ट थे. बट बिफोर, जैसे कि मैंने कहा कि आई से एनीथिंग एनी फर्दर, मेरा ख्याल है कि मैं अपने सुपरस्टार्स को इंट्रोड्यूस कराऊं. 4 फॉर्मर स्किपर्स हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं. हम तहे दिल से इनके शुक्रगुजार भी हैं दैट दे हैव टेकन आउट टाइम फॉर आवर ऑडियंसेस आउट देयर ग्लोबली. 160-170 इज गोइंग to be a total which will be enough for any team. What do you have to say? बिल्कुल 6th ओवर कराया राशिद खान ने, 17 रन आए उस ओवर में, तो बहुत बढ़िया एक स्टेटमेंट होता है. ऑब्वियसली जब आप किसी टीम के बेस्ट बॉलर के ऊपर अटैक करते हैं तो बाकी बॉलर्स थोड़ी सी एक कॉन्फिडेंस कम हो सकता है उस टीम का. तो एक तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था. 100%. सेकेंड इनिंग्स को सारा कवर कर दिया मोइन भाई ने. मेरे साथ जो फर्स्ट इनिंग्स के जो आखिरी 5 ओवर थे वो भी एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था. 139 था जिससे गुरबाज आउट हुए 15.3 ओवर्स में. आखिरी 5 ओवर में 37 रन, जब आपके पास 8 विकेटें थी हाथ में और आपने 5 विकेटें गंवा दी उसमें. तो आई थिंक वो जो एक फेज था, वो पूरा का पूरा फेज आखिरी 5 ओवर, वहां से श्रीलंका ने मोमेंटम अपनी तरफ ऑलरेडी शिफ्ट कर दिया था. एग्जैक्टली कर लिया था. और मैं अब राशिद भाई की तरफ बढ़ना चाहता हूं क्योंकि राशिद भाई एडवोकेटेड. इनफैक्ट सभी जो हमारे सुपरस्टार्स यहां पर मौजूद हैं हमारे लिए इज्जत माप, उन्होंने यही कहा कि जी हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान जो है वो सुरखरू हो, लेकिन अफगानिस्तान सुरखरू नहीं हो सका. श्रीलंका बांग्लादेश का भी बड़ा नेल बाइटिंग मैच था. बट नाउ श्रीलंका आई बिलीव वाज वेरी माइंडफुल. सर, अगर हम उनके जिस तरह कप्तान ने बात की कि यार हम थोड़ा सा जब पावर प्ले की बात करते हैं, पावर प्ले के अंदर वी वर अ फ्यू रन शॉर्टर टू, फिर उसके बाद आखिरी 5 ओवर्स उनके लिए डिफिकल्ट रहे. आपके ख्याल में कहां मुश्किलात पेश आई अफगानिस्तान को? अफगानिस्तान, ये पिच डिफरेंट थी. जो कल पाकिस्तान का मैच हुआ है उससे ज्यादा बेहतर पिच थी, नजर आया, क्योंकि स्पिनर का स्पिन नहीं हो रही, ब्रेक नहीं हो रही. इसका मतलब है कि पिच में कल हमारा देखें गुगली भी शार्प ब्रेक हो रही थी, वो ट्रबल हुआ. ठीक है, रीड नहीं हुई उनसे, लेकिन फिर भी मुश्किल पिच थी कल. आज जिस तरह से गुरबाज ने स्टार्ट लिया था, 200 रन से कम नहीं बनने चाहिए थे. जोश और होश में फर्क होता है. आज जोश में ज्यादा आखिर में खेले ये लोग. जब 15 ओवर हो गए, इनके रन हो गए, तो हर बॉल पे गुरबाज मारने लगे और दूसरे एंड पे डॉट बॉल हो रही थी. और जब वो आउट हो गए तो मैक्सिमम बॉल किसने खेली? मैक्सिमम बॉल खेलिए इब्राहिम ने खेली. हालांकि दूसरे एंड पे आपके नजीब मौजूद थे. नजीब 10 बॉल पे 17 रन करके रन आउट हो गए. ये जो कुछ बॉल जाया हुई है ना, ये लास्ट 4 या 5 ओवर में जो बने 37 रन, ये कॉस्ट किया इनको मैच को. क्योंकि जब आपके 190 प्लस रन होते हैं ना, तो चेज करने वाला भी सोचता है. 175 चेजेबल है. और श्रीलंका जो कि ज्यादा क्रिकेट अवेयरनेस है या सुकून से खेलते हैं, कैलकुलेशन की बात खेलते हैं, तो उस माइंड से वो खेले. तो मैं समझता हूं कि बॉलिंग जो थी श्रीलंका की इतनी अच्छी नहीं थी. जो बॉलिंग अटैक है इनके पास, जो बैटिंग गुरबाज ने की, हालांकि एक चांस भी मिला, बाउंड्री पे कैच हुए और बाउंड्री पे लग गया, वो बहुत बड़ी मिस्टेक है, बहुत ही बड़ी मिस्टेक है एक प्लेयर को. वरना ये 150 भी नहीं करते मुझे जो लगता है, क्योंकि आधे रन से ज्यादा रन तो गुरबाज कर चुका था जब आउट होके गया. तो बहुत फैक्टर था उसका. लेकिन ये है कि रन मेरे ख्याल से शॉर्ट थे इनके इस पिच के ऊपर. मेरे ख्याल से शॉर्ट थे इनके इस पिच के ऊपर. एग्जैक्टली. हफीज भाई की तरफ बढ़ता है. हफीज भाई, क्या हुआ आज फारूकी को? क्यों फारूकी इतने इम्पैक्टफुल नहीं रहे? क्योंकि फारूकी को आप शुरू से एडवोकेट करते आ रहे हैं कि यार जिस तरह का उनका एक्शन है वो थोड़ी सी दिक्कत कर सकते हैं बैटर्स के लिए. आज क्यों नहीं कर सके? पहले तो आई थिंक इस पूरे गेम को देख के बहुत मजा आया. रियल मॉडर्न क्रिकेट विद फुल ऑफ इंटेंट, विद फुल ऑफ अग्रेशन, दोनों साइड से हमने देखा, जिसमें ऑब्वियसली श्रीलंका को ज्यादा उसकी तारीफ बनती है क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अपना मोमेंटम कंटिन्यू किया और इस मैच को जीता. गो के
اس پچ پہ لگ نہیں رہا تھا کہ اتنے رنز ہونے کے بعد یہ چیز ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے وہ کر کے دکھایا. اس کا مطلب ہے کہ مومنٹم اور ایک یونائٹڈ قسم کی فورس ان کے اندر آئی ہے پچھلا میچ جیتنے کے بعد. اس میچ کو اگر میں دیکھوں تو گرباز نے جو بیٹنگ کی ہے دوسری سائڈ پہ کوئی ان کے ہاف بھی میچ نہیں کر سکتا. اب آپ دیکھیں ان کے اسی سملر پچ پہ اگر ایک آپ کا سامنے والا ساتھی وہ 200 کے اسٹرائک ریٹ پہ کھیلتا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے پچ کے اندر شاٹس تو موجود ہیں، آپ کھیل سکتے ہیں. تو کیسے اگر میں دوسری طرف جاؤں تو جو ابراہیم تھے وہ تھوڑا سا ان ایکسپیرینس ہونے کی وجہ سے وہ اس چیز کو سمجھ نہیں پائے کہ ان کے ایک سرٹن سٹیج 20 بالز تک تو سمجھ میں آتا ہے کہ آپ اینکر کر رہے ہیں، لیکن آپ اتنا لمبا اینکر نہیں کر سکتے کہ اس سے کاسٹ کر جائے آپ کے آخری 10 سے 15 بال جس پہ آپ اٹیک کر سکتے ہیں اور آپ ان میں سے 25 سے 30 رنز ایڈ کر سکتے ہیں اپنی ٹیم کے لیے. تو میرے خیال میں جو مسنگ پارٹ تھا وہ ان کا لمبا کھیلنا اور اپنے آپ کو ہولڈ کر کے رکھنا اور کوئی کوشش نہ کرنا کہ وہ یہ دکھائیں کہ جیسے ابھی ان کے پاس زردان موجود تھے، نجیب تھے، وہ ابھی رہتے تھے، نبی آنے والے تھے، راشد آنے والے تھے، تو ان کے پاس انف چانس تھا کہ جب ایک 12 اوور یا 11 اوور تک وہ موجود تھے تو وہاں پہ وہ اپنے آپ کو کوشش کرتے کہ لمبی شاٹس کھیلیں، لیکن انہوں نے نہیں کیا، جس کی وجہ سے لاسٹ 4 اوور میں اکثر ایسا ہوتا ہے T20 یا کسی بھی کھیل کے اندر جب آپ بہت لمبا اپنے آپ کو ہولڈ کرتے اور اینڈ کے اگر 3-4 اوور کو دوسری ٹیم اچھی کر گئی تو آپ وہ پار رنز اچیو نہیں کرتے. ایک سرٹن سٹیج پہ 190 پلس رنز ہونے چاہیے تھے، لیکن انہوں نے اپنی وہ مسٹیک کر کے کہ رائٹ ٹائم پہ جو مومنٹم ان کے پاس آیا اس کو کیپٹلائز نہیں کر سکے. اور شری لنکا کو جتنا کریڈٹ دیں کہ آخری 4 اوور میں انڈر پریشر جس طرح ان کے بالرز نے بالنگ کی، جس طرح انہوں نے روکا ان کے وہ رنز جو یہ کر سکتے تھے، وہاں سے مومنٹم ان کے ڈریسنگ روم میں شفٹ ہوا. اور پھر ان کی بیٹنگ کا جو انٹینٹ ہے، آئی فیل کہ اس سے خوبصورت بیٹنگ ریسنٹ پاس میں آپ نے کسی اچھی میچ کے اندر نہیں دیکھی جہاں پہ پریشر بھی ہو کسی ٹیم کے اوپر، انہوں نے پرفارم بھی نہ کیا ہو لیکن وہ آؤٹ آف دا باکس اپنی سیلفش اپروچ سے باہر جائیں. جو سیلف لیس اننگز ہوتے ہیں نا، یہ وہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو باہر نکال کے اپنے فیلئرز کو نہیں سوچا کہ ہمارے پچھلے 2 میچز میں سکور نہیں ہوا ہوئے، انہوں نے اٹیک کیا جس میں راجا پکشا ہے پچھلے 2 میچز میں اچھا نہیں کیا ہوا لیکن آگے پورے میچ کے جو انہوں نے 14 بال کھیلے میچ کو ایک دم سے انہوں نے سائڈ پہ لگا دیا. اور اس سے پہلے کوشل اوبیسلی لاسٹ میچ میں جو انہوں نے پرفارمنس دی تھی انہوں نے اسی کو بڑھایا. اوور آل اگر میں کہوں تو مجھے اس میچ کو دیکھ کے T20 کی جو ایک ریئل فیل ہے وہ مجھے فیل ہوئی ہے. بالکل آپ کو فیل ہوئی، لیکن جو مجھے نہیں فیل ہو رہا وہ یہ ہے کہ آپ نے صبح میں بولا کہ 170 رنز ہو گئے تو یہ ٹک دا باکس ہے، ٹھیک سکور ہو جائے گا. اس کا تو کریڈٹ انہوں نے 175 سکور بنایا لیکن ان کا ٹک دا باکس نہیں ہوا. دیکھیں سم ٹائمز ایز اے ٹیم آپ آف کلر ہوتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ آج اوور آل افغانستان کی بالنگ ٹوٹلی آف کلر تھی. فاروقی کی آپ نے بات کی یا آپ راشد کی بات کریں، وہ بھی آج صرف ایک وکٹ لے سکے، وہ بھی اپنے سیکنڈ لاسٹ بال کے اوپر یا لاسٹ بال کے اوپر. تو مجھے لگتا ہے کہ جو آپ کا مین وکٹ ٹیکر ہے اگر مجیب ہے، اگر وہ آؤٹ نہیں کرے گا، اگر راشد آؤٹ نہیں کرے گا، اگر فاروقی نے جو امپیکٹ ڈالا اگر وہ نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اگلی ٹیم کو الاؤ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے کیچز چھوٹے، لیکن اگر آپ ان کی اوور آل بالنگ دیکھیں تو اوور آل بالنگ ان بالرز کی طرف سے وکٹ ٹیکنگ نہیں تھی، جس کی وجہ سے ان کے بیٹسمینوں کو بریدر ملا اور انہوں نے اپنے جو بھی ان کا انٹینٹ تھا، جو بھی سوچ تھی، اس کے مطابق وہ کھیلتے گئے. اگر یہ رائٹ ایریا میں بال کرتے تو ان کو ضرور مشکل ہوتی، جس کے بعد ان کو اسٹرگل آتی، لیکن ان کو ایزیلی رنز ملتے گئے تو مومنٹم ان کے جو ہے ان کے پاس تھا. بالکل میں ثنا کی طرف بھی بڑھنا چاہتا ہوں کیونکہ ثنا نے ایک بات کی تھی جنت کے حوالے سے. تو اب جب ہم ڈاپ کیچز کی بات کرتے ہیں میرا خیال ہے کریم جنت کا ذکر کرنا پڑے گا، سمیع اللہ کا ذکر کرنا پڑے گا. کیچز ون میچز ہمیں بھی پتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ٹیم سلیکشن کی اور بہتر ہو سکتی تھی، چینجز تھوڑے اور کر سکتے تھے اگر ٹویکس کرتے ہلکے سے؟ دیکھیے سمیع اللہ شنواری تو اتنے عرصے کے بعد ٹیم میں واپس آ رہے ہیں، ان کو تھوڑا سا بینیفٹ آف ڈاؤٹ آپ دے سکتے ہیں. ایک ہی پریشر کیچ آیا اور آپ کو اور افغانستان جیسے کہہ رہے ہیں آج اس طرح کی ان کی وہ نہیں نظر آئی. یہ بھی مشکل کیچ ہوتا ہے، گھوم رہا ہوتا ہے، پر کریم ہیز بین اے ریگولر پارٹ آف دا ٹیم. ہم T20 ورلڈ کپ سے دیکھ رہے ہیں. تھوڑا سا ان کی جو سلیکشن ہے اس میں مجھے اس لیے اعتراض ہے، بیٹنگ میں بھی زیادہ ان کو پریفر نہیں کیا جاتا. آج بھی جب آئے تو obviously سب کو زیادہ کانفیڈنس محمد نبی پہ ہے، راشد خان پہ ہے، جبکہ یہ ایز اے بیٹنگ آل راؤنڈر کھیل رہے ہیں. بالنگ پہ بھی نہیں ہے اور فیلڈنگ بھی پچھلے بھی میچ میں ایک کیچ ڈراپ ہوا اور یہ وہ شنواری والا کیچ ہے. یہ بہت عرصے بعد ٹیم میں آ رہے ہیں، obviously نروس بھی ہوتی ہیں. آپ نے اتنے عرصے سے انٹرنیشنل کرکٹ نہیں کھیلی ہوئی،
لیکن میرے خیال سے اپنی سلیکشن کو تھوڑا سا اور بہتر کر سکتے ہیں. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ان کے پاس بیٹنگ کی ڈیپتھ آ جائے گی, اور مزید جو ہم یہ ابراہیم زدران والی بات کر رہے ہیں تو شاید وہ بھی اور مزید کھل کے کھیل سکے, جو وہ آج بھی کھیل سکتے تھے کیونکہ اتنے اوورز پڑے نہیں تھے, بٹ شاید اس سے اور زیادہ ان کو اپنے رول کی کلیئرٹی آ جائے اگر اور بہتر بیٹر بیچ. 2 کیچز چھوٹے اور دونوں ایسے فیلڈر کے پاس گئے, ایک تو بڑی دیر کے بعد کھیلنے آیا, اور ایک آپ جو ہمیشہ کہہ رہی ہیں, ہائی لائٹ کریں کہ کریم جنت بھی ایز اے فیلڈر کو اتنے کانفیڈنٹ نہیں رہے. تو یہ بھی ایک الگ فیکٹر ہے جو شری لنکا کی طرف گیا کہ ان کا مین فیلڈر ہے راشد, اور پہلی بال فاروقی کی پہلی بال ان سائڈ ایج چوکا ہو گیا. بڑی مسٹیک تو سری لنکن فیلڈر نے کی جو کہ کیچ پکڑنے کے بعد باؤنڈری روپ پہ ٹکرا گیا. بالکل ان 2 کیچ چھوڑنے کے علاوہ اگر وہ کیچ جلدی ہو جاتا تو شاید میچ اتنا جاتا بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے, 1 مین شو ہوا ہے ان کی طرف سے, افغانستان کی طرف گرباز کی بیٹنگ تھی اور ڈسپلے نہیں کر پائے مڈل آرڈر. میرے خیال سے حشمت لیفٹ ہینڈر بیٹر ہے, اس کو لے کے آنا چاہیے تھا بیچ میں, وہاں سے پھر گیم کو. لیفٹ ہینڈر یہاں پہ زیادہ قیمتی لگ رہا ہے, جو ہیٹیں مار رہے ہیں یہ لوگ, تو لیفٹ ہینڈر ہونا چاہیے تھا. میں ذرا معین بھائی سے پوچھنا چاہتا ہوں. معین بھائی, ہم نے جو صبح میں بات کی, ہم سب نے میوچلی بھی اس پہ اگری کیا کہ پار سکور 170 ہونا چاہیے, اور آئی تھنک دیٹ ول ڈو ان شارجہ. ابھی نبی کی بھی ہم نے پریس کانفرنس سنی, 25 اسکور اور ہوتے شاید اب بہتر ہوتے. 200 رنز بھی اگر بنا لیتی کوئی ٹیم تو بھی مجھے لگتا ہے کہ شری لنکا اچھا چیز کر جاتی, کیونکہ شناکا نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ بھائی وی آر گڈ ایٹ چیزنگ اینڈ وی ول سرٹنلی ڈو دیٹ. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ شاید اگر ٹاس جیت کر پہلے بالنگ کا فیصلہ افغانستان کو مل جاتا تو شاید چیزیں ڈفرنٹ ہوتی؟ ہو سکتی تھی, یہ نہیں کہہ سکتا میں وصول سے کہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہوتا. بات یہ کہ آپ کو کنڈیشن کو جو بھی آپ کو ملتی ہیں گیون ڈے کے اوپر اس کو یوٹیلائز کرنا ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بہتر طور پہ یوز کیے یہاں پہ سری لنکن اوور آل ایز اے ٹیم. ٹھیک ہے, آپ ان کی بالنگ لے آخری 2 اوور اسپیشلی جو امپیکٹ کریٹ ہو, جہاں سے گیم ٹرن اراؤنڈ ہونا شروع ہوا سری لنکا کے, دیٹ واز دی لاسٹ 2 اوورز, جو ایک آف اسپنر نے جو اوور کیا, آؤٹ اسٹینڈنگ اوور, 3 رن دیے تھے آخری 19ویں اوور میں, اینڈ دین اس کے بعد اسیتا آئے, اسیتا فرنینڈو نے آ کے آؤٹ اسٹینڈنگ 3 ڈاٹ بالز کی, اس کے بعد ایک چھکا ضرور لگا لیکن فنش بہت اچھا کیا ان لوگوں نے. وہی ڈفرنس میرا خیال ہے کہ نبی نے بھی اپنے پریس کانفرنس میں ذکر کیا کہ وہاں پہ ان 2 اوورز کے اندر اگر 15 رن کے اوور بھی آتے تو فرق پڑنا تھا بہت زیادہ. میرا خیال ہے کہ ان 2 اووروں میں صرف 12-13 رنز بنے, جو کہ زیادہ ایکسپیکٹڈ تھے بیکاز وکٹس ان ہینڈ تھی اس وقت, اور بڑے ہیٹرز بھی موجود تھے. تو میرا خیال ہے وہی ایک فیکٹر ہے, اور جو مین فیکٹر میں نے ڈسکرائب کیا وہ ان کی بالنگ تھی. ٹوٹل آف کلر جتنے بھی بالرز تھے کہیں بھی کسی نے وکٹ میں کوشش نہیں کی. راشد نے بولا یہ پچ تھوڑی سی بیٹر تھی, بیٹر ضرور تھی پچ, لیکن اگر یہ وکٹوں میں یہی بالنگ ہوتی, راشد کی ایک وکٹ آپ نے دیکھی ہوگی, دھنوشکا نے جو سویپ مارتے وہ بولڈ ہوئے, بال نیچے رہ گیا. تو آئی تھنک کہ اس طرح کی بالنگ ہونی چاہیے تھی. مجیب ہوتے چاہے وہ نبی ہوتے, نبی نے بھی میں سمجھتا بہتر بالنگ کی ہے, لیکن راشد سے باقی آج جو امپیکٹ بالر ہے وہ امپیکٹ کریٹ نہیں کر سکے, اور وہ اپنے پہلے ہی اوور میں جہاں کہنا چاہیے کہ پاور پلے تھا وہاں سے جو مومنٹم ملا ہے سری لنکا کو, وہ شاید وہ تھرو آؤٹ پھر کیری کرتے چلے گئے. کیونکہ جب بھی جیسے سنا نے کہا تھا کہ آپ بڑے بالر کو کسی بھی اوپوننٹ کے مار دیتے ہو ایک دفعہ, تو آپ کی ٹیم میں جو بھی ڈریسنگ روم میں بینچ پہ بیٹھے ہوتے ہیں لوگ, بڑی اسٹرینتھ مل جاتی ہے ان کو, بڑی اسٹرانگ فیلنگ آنی شروع ہو جاتی ہے یار ہمارا کام ہو گیا ہے, اب اس کو تو مار دیا ہے, تو پیچھے کوئی ایسا بالر نہیں ہے جو وکٹ ٹیکنگ ایسا بالر ہو. اور اگین نیا بال سے پھر اچھی بالنگ نہیں کی, ہم ایکسپیکٹ ضرور کرتے لیکن وہ ٹوٹلی ڈفرنٹ پچ. یہاں اگر تھوڑی سی گراس ہوتی تو مے بھی شاید یہاں پہ ایک دفعہ پھر فضل کچھ کر. سری لنکا پاور پلے بھی دکھا رہے ہیں آپ کو, اور مجھے لگتا ہے معین بھائی جب ہم پاور پلے کی بات کرتے ہیں, اب ماڈرن کرکٹ میں جب ہم T20 کی بات کرتے ہیں, پاور پلے میں جو ٹیم اچھا سکور کر پاتی ہیں ایونچولی ہم ان کو فتح یاب بھی ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں. ہوتا ہے بٹ موسٹلی دیکھیں جو وکٹ ان ہینڈ ہوتی ہیں سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ پورے 20 اوور کھیلیں, اور آپ کے ٹاپ پلیئرز جو ہیں وہ کم از کم 15 اوورز تک کھیلیں. آخر میں جو آپ کے پاور ہٹرز ہوتے ہیں آپ ان کو پھر یوٹیلائز کرتے ہیں. یہاں پہ یوٹیلائز نہیں کر سکی میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کی ٹیم. آپ جتنے شاٹ دیکھ رہے ہیں سارے آف دی وکٹ بالنگ ہوئی ہے. دیکھیں جس کی وجہ سے راشد شارٹ پچ بال تھا, بہت اچھا شاٹ پک کیا انہوں نے, نیچے گئے بال کے اور بڑا اچھا اس کو پک کیا تھا. اب یہ دیکھیں ابھی وکٹوں کے باہر بال, اس کو بھی آرام سے پلیس کر دیا اسی وجہ سے, کیونکہ ود ان دا اسٹمپ جب بھی بال کی ہے راشد نے یا کسی بھی سری لنکا ایون مجیب نے, بہت ڈینجرس رہتے ہیں یہ لوگ. میرا خیال ہے کہ جو
पूरा ओवरऑल मुझे डिफरेंस नजर आया वो आज अप टू द मार्क बॉलिंग नहीं थी अफगानिस्तान की। अगर होती जैसे मैंने कहा था प्रीवियसली प्रोग्राम में 140 भी मुश्किल होने थे क्योंकि इतनी स्ट्रांग बॉलिंग है इनकी। ठीक है, हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाना चाहते हैं। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, वॉज इट द बॉलर्स हु वर ऑफ कलर्स और वॉज इट द पिच हु डिड एक्चुअली अलाउ द बॉलर्स? जाने से पहले बता दें, ग्राउंड छोटा है, ग्राउंड छोटा है लेकिन विकेट पिच अच्छी थी आज, बहुत अच्छी थी, जी सीमेंट पिच थी आज। जाए ब्रेक पे ब्रेक पे जा रहे हैं।